अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और आज हमने देखा कि जो सिंध में अपोजिशन है यानी कि हुकूमती अरकान और उनके इत्तेहादी आज निकले सड़कों पर कराची में और ये बल्दियाती बिल जो लेकर आई है सिंध हुकूमत उसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा तमाम इख्तियारात वज़ीर आला अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए वो सड़कों पर आ गए हैं। अली ज़ैदी साहब ने भी कहा कि उसी तारीख को जिस वक्त बिलावल साहब ने अपनी तहरीक जो है उनकी जो मार्च है उसको शुरू करनी है, उसी तारीख को वो भी एक मार्च करेंगे। वो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, ज़रा ये भी सुन लीजिए। लेक्चर दे रहा है खड़ा होके वहां पे हमें जमहूरियत के। तुम पहले इंसानियत तो सीख लो, बाद में जमहूरियत सीखोगे। तो मैं आज ऐलान कर रहा हूं, बेबी जरदारी 27 तारीख को मैं गोटकी से मार्च कर रहा हूं कराची तक। कराची तक मार्च करेंगे अली ज़ैदी साहब, बेबी जरदारी को बता रहे हैं बेबी। और ये उसके बाद हम देख रहे हैं कि शायद अपोजिशन जिस तरह से फेडरल में उसको काम करना चाहिए था यानी कि हुकूमती अपोजिशन, वो तो इस तरह की रैली नहीं निकाल सकी, लेकिन आज इत्तेहादी और हुकूमत ने अपोजिशन का किरदार खूब निभाया। साथ साथ हमारे हमाद अली रज़ा साहब ने फरमा दिया है कि कोई ऐसी परवेज़ खटक साहब की कोई ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, उन्होंने कोई बात उनसे नहीं की, वज़ीर आज़म और उनके दरमियान को मुकालमा हुआ, लेकिन सबको बोलने की आज़ादी है पार्टी में और यही होता है। और उन्होंने खाद के ऊपर भी एक बड़ी जबरदस्त बात की है, जरा सुनिए। जब हमारे किसान के पास भी जब सरमाया होएगा तो वो अपनी जमीन में इन्वेस्ट कर सकेगा, बेहतर खाद में इन्वेस्ट कर सकेगा। और यही वजह है कि यूरिया की जो डिमांड है जिसकी वजह से हमें शॉर्टेजेस भी नजर आ रही हैं, वो सप्लाई का फैक्टर नहीं है। प्रोडक्शन तो तारीख की सबसे ज्यादा हुई है, वो फैक्टर डिमांड का है कि किसान के हाथ में जब इतना ज्यादा पैसा आया है तो उसकी वजह से भी दैट इज वन ऑफ द रीजंस के हमें यूरिया की खाद के जो यूरिया के अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड अपटेक जो है वो नज़र आ रही है। जी, यूरिया इसीलिए कम हो गया, खाद इसीलिए महंगी हो गई है क्योंकि इसकी तलब बढ़ गई है, इसकी जो सप्लाई है उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है। और इसका जवाब दिया एहसन इकबाल साहब ने। वो क्या जवाब दिया वो भी सुन लेते हैं। आज मैं वार्न करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बदतरीन गंदम का बहरान आने वाला है, और जब ये आटे का और गंदम का बहरान आएगा तो ये वजीर साहब फरमाएंगे कि ये बहरान इसलिए आ गया है कि लोगों ने रोटियां ज्यादा खानी शुरू कर दी हैं। जी, और ये अभी भी ये बहस चल रही है कि किसका हाथ किसके ऊपर है, और बैसाखियों के मतलब के मुताबिक खड़ी हुई है। बैसाखियों की इसको ज़रूरत पड़ रही है, इस हुकूमत को अपनी ज़रूरत के तहत इन बैसाखियों को इस्तेमाल कर रही है। और टेलीफोन कॉल्स पर इत्तेहादी और हुकूमती अरकान वोट डालते हैं, ना कि ये उनका अपना मामला हो। इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है कि कराची में जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, सिंध में कल हमने देखा कि जमात इस्लामी के वफ़द से मुलाकात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द ने। जमात इस्लामी भी अपोज़ कर रही है इस बिल को, लेकिन उनके साथ मुज़ाकरात हुए, लेकिन इनके साथ नहीं हुए। आज इन्होंने सड़कों पर अपने आवाज़ बुलंद की। इस पर भी मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी शर्मिला फारूकी साहब पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया शर्मिला साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जवेरिया ज़फ़र अहीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अली गौहर बलोच साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग से। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। शर्मिला, मैं सबसे पहले आप ही से शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि जो हुकूमती अरकान हैं, हुकूमती इत्तेहादी हैं, चाहे वो GDA हो, चाहे वो PTI ख़ुद हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, सब ने अपना अपना कार्य खैर इसमें डाल दिया है कि किसी तरह से ये बल्दियाती बिल जो इख्तियारात बिला वजह में सारे इख्तियारात CM को दे रहा है, वो किसी तरह से तब्दील हो जाए। जी, क्या फरमाइएगा आप? जी शुक्रिया। देखिए, अफसोस की बात यह है कि माजरत के साथ इन बेचारों ने वो बल्दियाती जो कानून है उसको पढ़ा ही नहीं है, और ना वो उसमें तरमीम करने में इंटरेस्टेड हैं। हुआ ये कि ये बिल जो है बाकायदा कमेटी के अंदर डिस्कस हुआ, कमेटी के बाद ये काबीना में डिस्कस हुआ, उसके बाद ये असम्बली के अंदर आया। अच्छा, असम्बली के अंदर जब इनको अमेंडमेंट्स देने थे, इनके चंद एक मेंबरान ने अमेंडमेंट्स भी जमा कराए, लेकिन जब अमेंडमेंट्स पढ़ने का टाइम आया तो ये असम्बली का बाइकआउट करके बाहर चले गए। उसके बाद ये बिल गया गवर्नर साहब के पास, गवर्नर साहब ने चंद एतराज़ात लगाए और बिल वापस आ गया। गवर्नर साहब के आधे से ज़ायद एतराज़ात जो हैं हमने इस बिल में फिर इनकॉर्पोरेट किए, और फिर एक और मौका अपोजिशन को मिला कि वो अपने अमेंडमेंट्स देते हैं, लेकिन उस दिन भी इन्होंने ये किया कि बिल उठाया, फाड़ा और बाइकआउट किया, असेंबली से बाहर चले गए। तो ये ख़ुद सीरियस नहीं है। अच्छा, अभी अक्सर कहते हैं कि जी सारे इख्तियारात वज़ीर आला सिंध को चले गए, वज़ीर आला सिंध को चले गए। इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि बहुत दफ़ा आपने सुना होगा, आप भी कराची की रहने वाली हैं,
کہ اکثر میئر یہ کہتا تھا یا ناظم میں کہتا تھا کہ میرے پاس کراچی میں کچرا اٹھانے کا اختیار ہی نہیں ہے, وہ تو صوبائی حکومت کے پاس ہے. اس قانون کے تحت, اس نئے بلدیاتی قانون کے تحت جو ہے وہ کچرے اٹھانے کا اختیار بھی سارا کا سارا وہ میئر کے پاس چلا گیا ہے. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا چیئرمین اب میئر کراچی ہوگا, اور اسی طریقے سے دیگر اضلاع ہیں اس کے میئرز ہوں گے, تو یہ بھی ان کے پاس آ گیا. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی چند ایک چیزیں جو ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ جی فلاں اسکول بند پڑا ہوا ہے. اچھا جی کیوں؟ یہ تو صوبائی حکومت کا کام ہے. ہوتا یہ تھا کہ وہ بلدیہ کے پاس ہوتا تھا. اب ہوا یہ ہے کہ جو بلدیہ کے پاس جو اسکول یا جو ڈسپینسریز تھیں وہ پروونشل ڈپارٹمنٹس کے پاس واپس منتقل کر دی گئی ہیں, اس لیے کیونکہ ایک سسٹم ہو. اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے تو ساری ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہی چلائیں, اسکولز ہیں تو سارے اسکولز کی فیسلٹی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ چلائیں. میئر کراچی جو ہے وہ اپنا کام کریں. پھر یہ ہوتا تھا کہ جو پراپرٹی ٹیکس کلیکشن ہوتی تھی وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ صوبائی حکومت کا کرتا تھا, پھر وہ اپنی ایک فیس کاٹتا تھا اور پھر وہ بلدیہ کو منتقل کرتا تھا. اب وہ اختیار بھی سارا کا سارا میئر کراچی کے پاس چلا گیا. وہ خود کلیکٹ کریں گے ٹیکسز, دے آر گوئنگ ٹو کلیکٹ دیئر اون ٹیکسز, ان کو خود ریونیو جنریٹ ہوگا, خود اس کو استعمال کریں گے. تو اس میں اختیارات زیادہ دیے گئے. پھر ایک اور اعتراض جو یہ بڑا عجیب و غریب اٹھاتے ہیں کہ جی 2001 کا قانون, 2001 کا قانون, جنرل مشرف کا قانون. مجھے آپ ایک بات بتائیے, سندھ کے علاوہ کیا کسی اور صوبے میں 2001 کا قانون آیا ہے بلدیہ کا؟ نہیں آیا. جس وقت 2009 میں 6 شیڈیول سے اس کو خارج کیا گیا, تمام صوبائی حکومتوں نے اس قانون کو رد کر دیا اور اپنے اپنے بلدیاتی قانون لے کر آئے. 2001 کا قانون کہیں بھی کسی بھی صوبے میں رائج نہیں ہے. اگر سندھ میں احتجاج کر رہے ہیں اس کی خاطر تو پھر پنجاب میں بھی کریں, پھر خیبر پختونخوا میں بھی کریں اس کے لیے, پھر بلوچستان میں بھی کریں, صرف سندھی میں کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ بیچارے جماعت اسلامی کا ایک ممبر ہے پوری سندھ اسمبلی, ایک ممبر ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ جی قانون اس کے مطابق ہو. جو باقی جو 100 ممبران بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں, ان کی جو اظہار ہے, ان کے جو خیالات ہیں یا ان کی جو رائے ہے, اس کا کوئی احترام نہیں ہے. سو یہ انفارچونیٹلی کراچی میں آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا اور اب بھی یہی دیکھ رہی ہیں کہ کراچی میں سیاست بڑی ہوتی ہے. کراچی میں بس آ کے بیٹھ جاؤ. اب وہ علامتی دھرنا انہوں نے گورنر ہاؤس کے باہر دیا تھا 2 گھنٹے کا, 8:30 بجے اٹھ گئے, کیونکہ اب 8:30 کے بعد ابھی ماشاءاللہ گورنر ہاؤس کے اندر جو ہے میوزیکل ایوننگ اور گالا ڈنر ہے, تو اٹھ گئے. اچھا, بڑی عجیب سی بات ہے, ان لوگوں کی سیاست اب چل نہیں رہی ہے کراچی کے اندر. یہ کہیں بھی کسی بھی کونے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے, اس لیے یہاں پر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھا کے ایشوز بنا کے یہ یہاں پر. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں ان کے پاس کوئی ایز سچ, کوئی ایز سچ, بھی آپ نے ہاں جی علی زیدی صاحب کے پر جی فرمائیے جی. لیکن اب علی زیدی صاحب کراچی کے وہ ہیں, فیصل واڈا ہیں, یہ تمام لوگ ہیں, یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آتے. کہیں بھی کوئی ایشو ہو جائے گا, کچھ ہو جائے, یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. صرف یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے کے لیے نسلا ٹاور کے باہر آ گئے تھے. لیکن نسلا ٹاور کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو اس میں MQM کے میئر, جماعت اسلامی کے میئر, ان تمام لوگوں نے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹس دیے تھے. سارے جو پلانز تھے کنسٹرکشن کے وہ اپروولز ان کی تھیں, لیکن آنسو بہانے کے لیے وہاں پہنچ گئے. سب نے پیسے بنائے, دل کھول کے پیسے بنائے, NOCs دیں, قبضہ کیا, تجاوز کیا اور دل کھول کے پیسے بنائے. لیکن جب وہ ٹوٹ رہا تھا اور جب وہ ٹوٹ گیا تو کیا ان بیچاروں کی داد رسی کرنے کے لیے کوئی آیا؟ کوئی نہیں. اچھا شرمیلا, بہت ہی ڈیٹیل میں آپ نے جواب دے دیا. حکومت کرے گی سندھ کی. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل ڈیٹیل میں جواب دیا اور اس لیے میں ان کو ٹائم بھی دیا کیونکہ آپ نے بہت اچھے سے سمجھا دیا. لیکن یہ بتا دیجیے گا کیا ان کے پاس کوئی جائز ڈیمانڈز ہیں, کیا ان کے پاس کوئی شک ہے جو یہ تبدیل کرانا چاہتے ہیں؟ کیا انہوں نے آپ کو کہا ہے یا یہ صرف ایک ہوا کریٹ کر رہے ہیں؟ جس طرح جماعت اسلامی کے پاس تو ظاہر ہے کچھ آپ لوگوں کے لیے پوائنٹس تھے اسی لیے آپ نے ان سے بات کی, یا کوئی فیوریٹزم ہے ادھر؟ دیکھیے بات یہ سنا کہ اگر ان کے پاس کوئی تجویز ہے, کوئی ترمیم یہ لانا چاہتے ہیں تو اس کا فورم اسمبلی ہے, اور 2 بار یہ بل اسمبلی سے پاس ہوا ہے. دونوں بار میں نے آپ کو بتایا نا, جب یہ بل پاس ہونے لگتا ہے اور ترمیم دینے کا وقت آتا ہے تو یہ اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے چلے جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ان کو وہاں کھڑے ہو کے اپنی ترمیم دینی چاہیے, پھر اس ہاؤس اس پہ ووٹنگ کرے گا. یہ آپ سے بدلا تو نہیں لے رہے شرمیلا صاحبہ, جو آپ لوگ فیڈرل پارلیمنٹ میں کرتے ہیں, جب آپ یہ کوئی بل پیش کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی بوائیکاٹ کر دیتے ہیں, تو شاید یہ بدلا تو نہیں لے رہے آپ سے؟ نہیں, ہم تو اس لیے بائیکاٹ کرتے ہیں نا کیونکہ یہ تو بل ڈسکس ہی نہیں کرتے. یہ تو آرڈیننس ایکسپائر ہونے کے بعد یہ بھی تو آپ پر یہی الزام لگا رہے ہیں شرمیلا کہ آپ بھی نہیں ڈسکس کرتے, بلیو ہی نہیں کرتے. وہ تو وہ کہہ رہے ہیں آپ پر یہی الزام ہے. نہیں دیکھیے, میں نے آپ کو بتایا نا, دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بل ڈسکس ہوا. اگر یہ بل ڈسکس نہیں ہوتا, بل فرض چلیں مان لیتی ہوں بل ڈسکس نہیں ہوا, اگر یہ بل ڈسکس نہیں ہوتا تو پھر یہ ترمیم کیسے ڈالتے؟ ترمیم انہوں نے ڈالی نا,
لیکن ترمیم جب پاس کرانے کا وقت آیا تو اسمبلی چھوڑ کے بھاگ گئی ہے. اگر ڈسکشن نہیں ہوئی ہے تو پھر ترمیم کیسے لائے؟ جو یہ کہتے ہیں ہم اگر آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے اور آپ کو دیا ہی نہیں ہے, آپ سے ڈسکشن ہی نہیں ہوئی ہے, تو آپ نے ترمیم کیسے لائے؟ اوکے چلیں جویریہ صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا دوسری دفعہ بھی آیا. ہاں ٹھیک ہے, جویریہ صاحبہ کی طرف ذرا رخ موڑتے ہیں. جویریہ صاحبہ آپ فرما دیجیے. بھی واپس آیا, اس وقت بھی موقع تھا. اچھا اس وقت بھی موقع تھا. جویریہ صاحبہ یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیڈرل میں پارلیمنٹ میں آپ ان کی نہیں سنتے, یہ آپ کی سندھ حکومت میں نہیں سنتے, مطلب یہ بلز آپ لوگ بھی یہ آپ کو بوائیکاٹ کر کے باہر نکل جاتے ہیں, آپ ان کو بوائیکاٹ کر رہے ہیں سندھ میں. اس طرح کیسے معاملات آگے چلیں گے اور کیسے ہم کسی پازیٹیو سائڈ پہ آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا صاحبہ. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری بہن نے جو بات سندھ گورنمنٹ کے بارے میں کی ہے, بلا شبہ یہ وہاں سے بلانگ کرتی ہیں, وہاں تشریف رکھتی ہیں, یہ آگاہ ہوں گی سندھ کے حالات سے. لیکن جو پکچر عوام کو دکھائی جاتی ہے, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, وہ اس کے بالکل برعکس ہے. اگر ہمیں پولیٹیکلی کوئی وہاں سے کراچی سے یا سندھ سے کوئی مسئلے مسائل عوام کے لحاظ سے ہوتے, یا جس طرح یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی ناکام ہو گئی سندھ کے حوالے سے, اسپیشلی کراچی کے حوالے سے, تو آج جو احتجاج کیا ہے تمام سندھ میں, جو سندھ کی اپوزیشن جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی, ہماری جماعت سندھ میں کیونکہ ہم اپوزیشن میں, تو جتنا جم غفیر عوام کا وہاں پہ تھا, وہ اس کا خود منہ بولتا ثبوت ہے کہ عوام کس کے ساتھ ہے. جہاں تک بات رہ گئی ہے کہ کسی کی رائے کا احترام, جیسے اپوزیشن کا حق ہوتا ہے فیڈرل میں یا کسی بھی صوبائی حکومت میں, تو سب کی جماعت, سب کی پارٹی کے جتنے بھی ممبران, چاہے وہ ایک ممبر بھی ہو, اس کی بھی رائے اس کو دینے کا نہ صرف حق ہے بلکہ وہ اتنی ہی قابل احترام ہے. امینڈمنٹس دینے کے بعد بھاگ جانے والی بات, اور یہ بات میں اس سے قطعی طور پہ اختلاف کرتی ہوں, جب آپ کی بات سنی ہی نہ جائے. اور دوسری بات یہ کہ میں ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ جب یہ میجورٹی میں بیٹھے ہیں وہاں پہ, سندھ کی گورنمنٹ عرصہ دراز سے ڈیکیڈ سے ان کے پاس ہے, انہوں نے کہا کہ کچرا اٹھانے کا اختیار دے دیا میئر کو, جو کہ پہلے انہوں نے خود فرمایا کہ صوبائی گورنمنٹ کے پاس تھا. تو صوبائی گورنمنٹ نے کتنا کچرا اٹھا لیا, کیونکہ صوبائی گورنمنٹ تو ہمیشہ ان کے پاس رہتی ہے. چلو اگر میئر عرصے سے ان کے پاس ہے, ایک صرف کراچی شہر نہیں سنبھالا جا رہا, باقی تو جو رورل ایریاز ہیں ان کی تو آپ حالت زار سارے عوام کو پتہ ہے. ایک کتے کے کاٹنے کے تقریباً 1.5-2 لاکھ کیسز ہو گئے پیپلز پارٹی کے دور میں, اس کی ویکسین تک نہیں آئی. مطلب کہنے کو اتنی بے شمار باتیں ہیں کہ بحث بہت لمبی ہو جائے گی. ان شارٹ یہ کہ جو سندھ کا حشر کیا گیا, جو سندھ کارڈ ہمیشہ کھیلا گیا, وہ ہو گیا اب بری طرح سے ناکام. وہ کہتے ہیں نا, پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. یہاں گلی کو خبر نہیں لیکن باغ سارے کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا بلیک میلنگ کی گئی ماضی میں اور ابھی تک کی جا رہی ہے. اپوزیشن کا رائٹ ہوتا ہے, جیسے ان کا ہے رائٹ فیڈرل میں یا باقی جگہوں پہ, وہاں پہ ہمارا اور باقی جماعتوں کا بالکل رائٹ ہے. کوئی جو غلط کام ہوگا یا ان کی نہیں سنی جائے گی, وہ ضرور آواز اٹھائیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ, آپ حق دینے کی بات کر رہی ہیں, جب بات ہو رہی تھی ان کی, تو ہم نے تو فیڈرل میں آپ کو جو ایکچولی کرنا بھی چاہیے کہ نہ صرف اپوزیشن کو کمیٹی کے ممبرز بھی بنایا, ان کو چیئرپرسن بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بنایا. وہاں پہ انہوں نے تو ہمارے ایسا کچھ نہیں کیا. وہاں پہ تو ہمیشہ جب کوئی بات کرتے ہیں اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور حسب روایت حسب سابق ہمیشہ ایک بات کو غلط رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن عوام جاگ گئی ہے, عوام اب اس طرح کی ہتھ کنڈوں میں نہیں آئے گی. ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے, کیونکہ سندھ کی ترقی کو جتنے 4 چاند لگانے تھے, کراچی شہر جو روشنیوں کا شہر تھا اس کو جتنا ڈبانا تھا وہ ڈبا چکے ہیں اب. اور میرا خیال ہے کہ تاریخ ساز قسم کی سندھ اور بالخصوص کراچی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو اقدامات کیے ہیں, اور جو فنڈز کی بات ہوئی ہے, جتنے پروجیکٹس کی بات ہوئی ہے, کسی نے ان کا نہیں سوچا. جویریہ صاحبہ, میں آپ سے اختلاف اس لیے کرنا چاہتی ہوں, سوری مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے اختلاف تھوڑا سا اس لیے کرنا چاہتی ہوں کیونکہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ 4 چاند لگانے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں لگا سکی, تو آپ لوگوں نے 4 چاند پورے پاکستان میں لگانے تھے, تو آپ لوگ کتنے کامیاب ہوئے. اور اسی احترام کا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں کہ کسی اپوزیشن ممبر کو ہونا چاہیے سٹنگ گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے,
تو وہی احترام ہمیں تو پارلیمنٹ میں نہیں دکھتا. جب بار بار آپ کے اسپیکر صاحب بلڈوز کر دیتے ہیں بلوں کو, یہی شکایات آتی ہیں. ہم تو وہ لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو بولنے کا موقع نہیں مل رہا, آئے نئے الگ الگ سنائی دے رہے ہیں لیکن اس کو بالکل ہی نہیں سنا جاتا, انسنی کر دی جاتی ہے بات کو. ری کاؤنٹنگ کی بات کی جائے تو نہیں ہوتی. تو یہ کون سا احترام ہے جو آپ اپنے لیے نہیں پسند کرتے لیکن دوسرے کے لیے چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ کو احترام دے دے؟ سر میں آپ کی بات سے قطعی طور پہ اختلاف کرتی ہوں, کیونکہ ابھی جو ریسنٹ سیشن ہوا ہے آپ سب نے دیکھا ہے, رات 12 بجے تک وہ سیشن چلا ہے. صرف اس سیشن کی میں بات نہیں کر رہی, جب سے پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی ہے, اگر آپ اسپیکر آفس سے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں اور آرز کی بات کریں کہ کتنے گھنٹے اپوزیشن کو دیے گئے بولنے کے لیے, صرف ایک سیشن کی بات نہیں, پورے اب تک آج کے دن تک کہ کتنے گھنٹے اپوزیشن کو بولنے کے لیے دیے گئے اور کتنے گھنٹے گورنمنٹ کو بولنے کے لیے دیے گئے. بلکہ ہمارے اسپیکر صاحب سے ہمیں شکایت ہی یہ رہتی ہے کہ وہ ان کے نہ مائک بند کرتے ہیں نہ ان کو ٹائم کا بار بار بتاتے ہیں. ہم تو 5 منٹ سے زیادہ کوئی ہمارا سینئر ممبر بھی بول رہا ہو تو اسپیکر صاحب ڈانٹ کے بٹھا دیتے ہیں. جہاں تک بات رہ گئی احترام کی, تو احترام یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان پی ٹی آئی کے پرائم منسٹر نہیں ہیں, وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. خود بلاول زرداری صاحب نے فلور کے اوپر یہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا. تو کیا پرائم منسٹر کی چیئر کا احترام واجب نہیں؟ کیا اسپیکر کی چیئر کا احترام واجب نہیں؟ پرائم منسٹر کو اوتھ نہیں اٹھانے دے رہے تھے, یہ جس طرح ہلڑ بازی پہلے دن کی اور آج کے دن تک ہو رہی ہے. کتنی لمبی لمبی تقاریر سنی اس فائنانس بل کے سیشن میں کہ اینڈ پہ جب یہ پرچیاں پھاڑ کے پی ایم کی گرد آ گئے, اس سے پہلے والے سیشن میں یہ وزیر خزانہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور بارہا کی گئی, پی ایم کے ساتھ بارہا کی گئی. اسپیکر کی کرسی کا گھیراؤ کر لیتے ہیں, وہاں پہ غلط الفاظ استعمال ہوتے ہیں, ایک بیان بازی, ایک جملے کسنا, یہ احترام یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہم نے تو ان کو اس طرح سے کبھی بات نہیں کی. ٹھیک ہے, اوکے, مجھے ذرا ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا میم. احترام لفظ کا جو مطلب ہے نا وہی شاید بھول گئے. اور میں پھر یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں, آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں کہ جتنا بولنے کا ٹائم اپوزیشن کو یہاں فیڈرل میں بیٹھ کے اسپیکر صاحب دیتے ہیں اتنا حکومت کو نہیں ملتا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. علی گوہر بلوچ صاحب, سوری آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا, آپ کی بھاری آتے آتے ٹائم لگ گیا. ذرا پلیز ذرا آپ فرما دیجیے گا, کیونکہ جس طرح سے بات کر رہی ہیں جویریہ صاحبہ, تو لگتا ہے کہ اپوزیشن تو بہت بولنے کا اس کو موقع بھی ملتا ہے, اپنی بات کہنے کا بھی موقع ملتا ہے, آپ کو تو حکومت سے زیادہ گھنٹے دیے جاتے ہیں, آپ پھر بھی اسپیکر کے خلاف کوئی زبان درازی بھی کرتے ہیں, ان کے ڈیسک کے آس پاس بھی جمع ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر کاغذ بھی مارتے ہیں. تو یہ تو پھر نہیں چلے گا نا سر. یہ پھر ہمیں یہ کیوں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کی سنی نہیں جا رہی, آپ لوگوں کی شاید مانی نہیں جا رہی لیکن سن تو رہے ہیں آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر تو آپ کی بریک قریب ہے تو پھر بریک پہلے کر لیں. نہیں نہیں, آپ بولیے, کیونکہ پھر ابھی میں آپ بریک کو, اب بریک رکے گی, آپ بولیں سر. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ میں بالکل ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. ایک تو یہ ہے کہ چاہے بندہ ٹاک شو میں ہی بیٹھا ہو, اور یہ تو یقینی بات ہے ہر کسی کو اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کا اور آرگو کرنے کا حق ہے, لیکن کم از کم مطلب ہے کہ اس طرح جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے کہ ہر چیز میڈیا پر بھی آ رہی ہے, آن ریکارڈ بھی آ رہی ہے, دیکھا بھی جا رہا ہے. میں آپ کو, چلیں آج آپ نے اسمبلی کے فلور کی بات کی ہے تو میں آپ کو 2-3 وضاحتیں کر دوں. یہ منڈے والے دن سیشن بلاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ٹیوزڈے کریں گے, نہیں تو ایک تو کورم یہ پورا نہیں کرتے, ان کی اپنی پارٹی کے لوگ نہیں ہوتے. ہمیشہ یہ روایت ہے کہ جو اسمبلی کا کورم ہے وہ حکومتی پارٹی نے پورا کرنا ہوتا ہے, اور کوئی بندہ کورم کی جب نشاندہی کرتا ہے تو چاہے جائے کہ یہ اپنے اراکین کو اسمبلی کے اندر لائیں, یہ اجلاس ملتوی کر دیتے ہیں. پھر ٹیوزڈے اور وینسڈے کو بھی کئی دفعہ تو 2 دن جو ہے وہ سیشن نہیں کرتے, چھٹی کر دیتے ہیں. پھر یہ تھرسڈے کو بلاتے ہیں, پھر تھرسڈے کو بھی یہی ہوتا ہے کہ کورم پورا نہیں ہوتا اور پھر سیشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کسی بھی. اور پھر فرائیڈے کو تو ویسے ہی, فرائیڈے آپ کو پتہ ہے جمعے والے دن تمام اراکین نے واپس آنا ہوتا ہے, تو وہ ویسے ہی 1 گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے. وہ ابھی کویسچن آنسر کا ٹائم 1 گھنٹہ سٹارٹ ہی ہوتا ہے, تو اسی میں وہ بھی پھر ختم کر دیا جاتا ہے, اور کبھی تو تلاوت کے بعد ہی جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. اربوں روپے قوم کے
اسپیکر صاحب جو ہیں، اسپیکر کا عہدہ جو ہوتا ہے وہ حکومت اور اپوزیشن کے لیے برابری کی سطح پر ہوتا ہے. جب کوئی اسپیکر بنتا ہے تو اس کو اپنی پارٹی سے استعفیٰ دینا پڑتا ہے. لیکن ادھر افسوسناک ہے کہ اسپیکر صاحب کا جو ریموٹ کنٹرول ہے وہ پیچھے پی ٹی آئی کے ہاتھ میں. ابھی یہ فرما رہی تھی کہ اراکین کو برابر ٹائم دیا جاتا ہے. ابھی کہاں برابر ٹائم دیا جاتا ہے؟ ثنا صاحبہ، صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ اگر پی ٹی آئی کا بات کرے گا نا تو اس کو تو چاہے وہ گھنٹہ بات کرے. اس کے بعد اپوزیشن کی جب باری آتی ہے، اگر نون لیگ نے بات کی ہے تو پھر دوبارہ پی ٹی آئی کا بندہ بولے گا. اگر پیپلز پارٹی نے بات کی ہے تو پھر پی ٹی آئی کا بندہ بولے گا. اگر ساتھ جے یو آئی نے بات کی ہے تو پھر پی ٹی آئی کا بندہ بولے گا. ابھی یہ کہہ رہی تھیں کہ ادھر مطلب ہے کہ اپوزیشن کو بڑا ٹائم دیا جاتا ہے. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر پارٹی کے بندے کے ساتھ جواب کے لیے وہ پی ٹی آئی کا بندہ کھڑا کرتے ہیں صرف ٹائم کل کرنے کے لیے. اور ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ان کا مقصد وہ چورن بیچنا جو آج کل بالکل نہیں بکتا، وہ لٹ گئے، وہ کھا گئے. سب سے بڑا بھاشن چوری کا جو ہے وہ ان کے ممبر مراد سعید صاحب دیتے ہیں اسمبلی میں، آپ نے بھی سنا ہوگا. اور حالات یہ ہیں کہ یہ الزام میں نہیں لگا رہا، میری پارٹی نہیں لگا رہی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے، آپ کو پتہ ہے کہ مراد سعید صاحب کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے اربوں روپے، کروڑوں میں نہیں اربوں میں کک بیکس لیے ہیں، اور پیمرا رولز کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی کسی منظور نظر فرم کو جو ہے وہ کوئی کنٹریکٹس دیے. اس پر تو آج تک کسی نیب نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اور جو ابھی یہ فائنینس بل پر آپ نے حالات دیکھے، چلیں باقی ساری کاروائی پورے پاکستان میں لائیو چلی دیکھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ حق حاصل ہے بحیثیت پولیٹیکل پارٹی، بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی، کہ کسی بھی شک کے اوپر کلوز بائی کلوز ووٹنگ ہوتی ہے. جب ووٹنگ ہوتی ہے، جب ہم نے تیسری بار ان کو ووٹنگ کا بولا، ہم تو ہر کلوز پہ کر سکتے تھے اور 52 آئٹم تھے ایجنڈا میں، لیکن جب ہم نے تیسری دفعہ کہا تو پھر ڈپٹی سپیکر بضد ہو گئے. وہ اس لیے پرچیاں چلیں اور وہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے کسی کی ایک نہیں سنی. اور یہ خلاف قانون ہے، یہ خلاف آئین ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ یہ روندا گیا قانون، آئین کو روندا گیا، ہر چیز کو پسے پشت ڈال کے جو ہے وہ بلڈوز کر کے. اور رات کے 12 بجے، مطلب ہے کہ ابھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک شک آتی ہے، اس کو پراپر ڈپٹی سپیکر جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے. پھر جس کی طرف سے اعتراض امینڈمنٹس ہم نے دی ہوئی تھی، پھر ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ بات کرنے کو. ان کو موقع بھی نہیں دیا جاتا تھا، اور شبلی فراز پہلے ہی کہہ دیتے تھے کہ نو، یا جو بھی ان کا منسٹر آگے کنسرن منسٹر ہوتا تھا. تو اسمبلی کی کاروائی پر تو یہ یقین نہیں رکھتے، اس کو ربر سٹیمپ کے طور پر یہ چلاتے ہیں. اور جہاں سے ان کو ہدایات آتی ہیں وہ بھی ہمیں امید ہی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ تو الزام لگاتے ہیں کہ ان کو تو ٹیلی فون کالز آتی ہیں، یہ حکومت بیساکھیوں کے بل پہ کھڑی ہے، تو یہ تمام تر چیزوں میں پھر یہ بلڈوز بھی کرتے ہیں، یہ سیشن میں بھی آپ سے بات نہیں کرتے. مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پارلیمان کا رویہ مطلب کیا ہے؟ آپ کے الزام کچھ ہیں، ان کے الزام کچھ ہیں، یہ سچ کیا ہے؟ سچ تو یہی ہے کہ یہ کسی قانون اور آئین کو نہیں مانتے. میں آپ کو اس سے پہلے ایک سیشن ہوا تھا، کچھ امینڈمنٹس ہوئی تھی، اس وقت بھی اس ڈپٹی سپیکر سوری صاحب نے کیا کیا تھا کہ وہ جناب اسی طرح سے، جس طرح سے کہ ان کا یہ رویہ تھا نا، یہ لاسٹ مطلب ہے کہ یہ جو سیشن ہوا ہے اس پر تھرسڈے والا، تو یہی رویہ ان کا اس سیشن پہ تھا. انہوں نے بغیر اپوزیشن کو سنے وہ سارے بل پاس کر لیے. ایون ان کی ہم نے وہ مطلب ہے کہ کاؤنٹنگ کے لیے چیختے چلاتی رہی پوری اپوزیشن، انہوں نے ایک نہ سنی. پھر ہم نے ڈپٹی سپیکر کے خلاف، آپ کو پتہ ہے، تحریک عدم اعتماد دی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی سپیکر نے کہ میں یہ ساری ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں یہ ریویو کی جائیں گی اور دوبارہ ہاؤس میں لائی جائیں گی. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ جب عدم اعتماد سے یاد آیا کہ ایک عدم اعتماد تو آپ لوگوں نے بھی لانے کا شاید اندیا دے دیا ہے، لیکن ایک وقفے کا وقت ہو رہا ہے. گوہر بلوچ صاحب، اگر آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی تو میں وقفے کی اجازت چاہوں گی. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب کی ایک جو بڑی پاپولیرٹی ہے وہ بڑی انکریز کر رہی ہے تمام صوبوں میں. ہم نے دیکھا کہ کے پی میں بلدیاتی انتخابات بھی جیتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب ان کے بلوچستان میں بھی لوگ ان کو جوائن کر رہے ہیں. آج ہم نے مانسیرا کے کچھ لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ ان کو جوائن کیا ہے. یہ ایک دم سے آن رول کیوں ہیں مولانا صاحب، ان کی کیا ہے؟ اور زرداری صاحب مولانا صاحب سے کیوں ملنا چاہتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.
اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ, جویریہ ظفر اہیر صاحبہ اور علی گوہر بلوچ صاحب. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان کے ساتھ مزید بات کریں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر اسلم اوان صاحب, ڈی آئی خان سے تجزیہ نگار ہیں. بہت شکریہ اسلم اوان صاحب. ایک تو ڈی آئی خان سے آپ کا تعلق, اوپر سے مولانا صاحب کے ساتھ ملتے رہتے ہیں. ذرا بتائیے گا یہ مولانا صاحب کی ایک دم سے پاپولیرٹی میں اتنا رائز کیوں آ رہا ہے, اتنے لوگ ان کو جوائن کیوں کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ ہمارے حساب کتاب کے مطابق تو مولانا فضل الرحمان نے جس استقامت اور جس قوت کے ساتھ مزاحمت کی ہے, یہ ہمارا سماج جو ہے یہ مزاحمتی سیاست کو ہمیشہ سے پسند کرتا ہے, اور خاص طور پر جمعیت علماء اسلام کی تاریخ بھی ساری مزاحمت سے بھری ہوئی. تو اس لیے ایک تو یہ پہلو ہے اس کا کہ عام طور پر جو ہماری نوجوان نسل ہے یہ مزاحمتی سیاستدانوں کو, جس طرح آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز کا اور نواز شریف کا مزاحمتی بیانیہ پنجاب میں کافی مقبول ہوا ہے, تو اسی طرح مولانا فضل الرحمان کا یہ مزاحمتی بیانیہ جو ہے یہ بلوچستان, سندھ اور کے پی میں جو ہے نا اس نے کافی اپنے لیے اسپیس بنائی ہے, اور بڑی اس میں کشش ہے. اور ووٹ جو عام ایک فلوٹنگ ووٹ ہے وہ بھی ان کی طرف بڑی تیزی سے ٹلٹ ہو رہا ہے. اس لیے جتنے بھی الیکٹیبل ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خود کو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیں تاکہ اگلے الیکشن میں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جگہ بن جائے. اچھا, اس وقت مولانا صاحب کا پلان کیا ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے, وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ مولانا صاحب خود تو جے یو آئی کو تو مزید مضبوط کر دیا ہے انہوں نے, لیکن پی ڈی ایم تو کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے, لیکن عدم اعتماد کی باتیں پھر گرم ہے. کیا ہو رہا ہے سر, آپ کو کچھ اندر کی انفارمیشن ہے؟ پی ڈی ایم جو ہے نا, ایک تو اس کے بارے میں ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ جس طرح ایک آرگنائز جماعت ہوتی ہے وہ ایک ڈھیلا ڈھالا پولیٹیکل الائنس ہے. اس کے اندر ہر جماعت جو ہے ان کا اپنا مفادات بھی ہیں, اپنے اس کی ترجیحات بھی ہیں, اپنی اس کی ایک طاقت بھی ہے. جس طرح نون لیگ کی طاقت زیادہ ہے سب سے, تو اس لیے اس کا انفلوئنس بھی زیادہ ہے. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے یہ کافی مؤثر ہے, اور اتحاد جو ہے اسی طرح ڈھیلے ڈھالے ہوتے ہیں. اور ان کی جو پیش قدمی ہے یہ بھی بڑی, وہ جو کونا مشق سیاستدان ہے انہوں نے بڑے طریقے سے اور بڑے مقصد بڑے کیلکولیٹڈ گیم جو ہے نا انہوں نے کھیلی ہے, اور بڑی بہترین طریقے سے آگے بڑھے ہیں, اور انہوں نے اداروں کے ساتھ ٹکرانے سے بھی خود کو بچایا, اور الٹیمیٹلی وہ اس مقام پر آ گئے ہیں کہ جہاں ان کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ ملنے والی ہے. اس لیے پی ڈی ایم مجھے لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کا مستقبل جو ہے وہ کافی بہتر ہوگا. اور 24 کا جو ان کا اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہے اس میں شاید یہ عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کر لیں, جس کی توثیق 25 کے سربراہی اجلاس میں ہو سکتی ہے. تو اور اس حوالے سے اگلے 20-25 دن جو ہے وہ کافی اہم ہے. ٹھیک ہے, اہم تو ہے, لیکن یہ بتائیے گا ڈھیلے ڈھالے جو یہ الائنس ہے کہ ٹھیک ہے چلیں انہوں نے بہت ہی اثر انگیز کام کیا ہے, لیکن جو اس پہ اثر کرنا تھا اس پہ تو کوئی اثر نہیں ڈال سکے. جو حکومت کو گھر بھیجنا تھا, استعفے دینے تھے, وہ تو نہیں ہو سکا. تو اب عدم اعتماد پہ کیا امید لگائی جائے؟ نہیں دیکھیں, گورنمنٹ جو ہے نا اس پہ اثر ہوا ہے. وہ اس کا جو آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کا مورال جو ہے بڑی تیزی سے گر رہا ہے, اس کی شہرت بڑی تیزی سے گر رہی ہے, اس کی ساکھ جو ہے وہ بڑی بری طرح ڈیمیج ہوئی ہے. اس میں ان کی اپنی کچھ غلطیاں بھی ہیں, لیکن جو پریشر یا جو بیانیہ ڈیولپ کیا ہے پی ڈی ایم نے اس نے بھی ان کو کافی ڈیمیج کیا ہے. اور خاص طور پر وہ جو نیکسس تھے ان کے پاور کے مراکز کے ساتھ وہ ٹوٹتے نظر آتے ہیں, اور وہ بھی انہی کی حکمت عملی سے ایک طرف انہوں نے دباؤ. 24 سے پہلے زرداری صاحب سے ملاقات ہو جائے گی مولانا صاحب کی؟ ہاں, ان کو زرداری صاحب سے ملاقات میرے حساب کتاب میں کرنی چاہیے اور کرنا پڑے گی, کیونکہ اگر نمبر گیم پہ آئیں گے تو پھر نون لیگ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے. بہت شکریہ اسلم اوان صاحب, تھینک یو سو مچ. وقت کم ہے, بہت شکریہ ہمارے ساتھ. جی علی گوہر بلوچ صاحب, یہ مزاحمتی بیان تو بہت پاپولر ہے, لیکن لگتا ہے کہ مزاحمتی بیان سے بڑے پیچھے ہٹ گئے آپ لوگ. کیا اس قائم ہے, اور کیا لیول پلینگ فیلڈ مل گئی ہے سر؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہماری جو جد و جہد ہے وہ بالکل قانون اور آئین کی بالادستی کی جد و جہد ہے, اور یہی پی ڈی ایم کی تحریک بنی تھی. اور اس سے آپ کو پتہ ہے کہ یہ تحریک جب سے چل رہی ہے, دیکھیں تحریکیں لمبا ٹائم چلا کرتی ہیں, یہ کوئی جلسہ جلوس احتجاجی صرف جلسہ جلوس نہیں ہے, یہ ایک تحریک کا نام ہے جو پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں آپ کو پتہ ہے کہ نظام کو بار بار لپیٹا جاتا رہا ہے, بار بار اس کو سوپٹاج کیا جاتا ہے, مقتدر حلقوں کی طرف سے انٹرفیرنس ہوتی ہے, سلیکٹڈ حکومتیں بنائی جاتی ہیں, لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی جاتی ہیں, لوگوں پارٹیاں توڑی اور بنائی جاتی ہیں, اور ایون جیسے نیب جیسا سر جو ابھی کہتے ہیں نا بنائی جاتی ہیں, یہ ہوتا ہے سر, یہ تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہیں. آپ بھی اسی طرح آپ کی پارٹی بنی ہے, تمام پارٹی جسی طرح آئی ہیں اسی طرح گئی ہیں. تو یہ صرف یہ انوکھے نہیں ہیں, یہ ہمارا رویہ یہی رہا ہے سیاست میں. کون, آپ مجھے بتا دیں, کون اپنی ٹرم مدت پوری کر کے گیا ہے پچھلے 15 سال میں, مجھے بتا دیں. جب یہ ایک چیز نہیں ہوتی تو دوسری چیز ہوتی ہے, تو مطلب یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو نہیں ہے. تو یہ ایکچولی میں اپوزیشن کا زور لگے گا جب یہ جائیں گے, یا کہیں اور سے زور دھکا پڑنا پڑے گا؟ نہیں, دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے نا اس کا جو پاور کا بیس ہے وہ کافی اسٹیبل ہے, اور اس کا جو پاور کا بیس ہے وہ کافی اسٹیبل ہے. اور اس کا جو پاور کا بیس ہے وہ کافی اسٹیبل ہے.
دیکھیں بات یہ نہیں ہے میں یہ گزارش کروں گا کہ فرق پڑتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ انٹرفیرنس کی جاتی ہے تو آج پاکستان معاشی طور پر کس جگہ پر کھڑا ہے؟ آج پاکستان سیاسی طور پر ایک انتشار میں گرا ہوا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پہلے ہر 2 سال کے بعد 2.5 سال کے بعد اسمبلیاں توڑی جاتی تھیں، یہاں سے ہی تو سر میاں آپ کو نواز شریف کریڈٹ اس صاحب لیے نے دیا جائے، اپنی نواز شریف کو نظامتی واپس سیاست کو شروع کیا۔ شریف صاحب کو واپس اس لیے لایا جائے کیونکہ معیشت اچھی چل رہی تھی، اور ان کو اس لیے نکال دیا جائے کیونکہ معیشت اچھی نہیں چل رہی۔ یہی ہے بنیاد حکومتیں لانے کی اور گرانے کی؟ نہیں نکال، یہ نہیں بات، ہم کسی بھی غیر آئینی، اگرچہ کہ یہ حکومت پاکستان کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، لیکن ہم اس کو کسی بھی غیر آئینی طریقے سے گھر بھیجنے کے حق میں نہیں ہیں، اور ہم ان کو دوبارہ سیاسی شہید نہیں بنانا چاہتے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ جائیں تو کسی آئینی طریقے کے ساتھ جائیں، اور آئینی طریقے یہی ہیں کہ یا یہ مستعفی ہو جائیں عوام کے پریشر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، چلیں شرمیلا صاحب آپ کا میں چاہوں گی اس میں نہیں، آئینی طریقوں میں عدم اعتماد آتا ہے، آئینی طریقوں میں استعفے آتے ہیں۔ وہ تو ہم پچھلے 4 سال سے سن ہی رہے ہیں سر، آتے تو ہمیں بھی پتہ ہے آئین کا، لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد ہوگا تو دیکھیں گے۔ اب پہلے اسمبلیاں توڑی جاتی تھیں، اب جو بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی وزیر اعظم جو کہ عوامی وزیر اعظم ہوتے ہیں ان کو اتار کے گھر بھیجا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں، اس نظام میں یہ خامیاں ہیں، اسی کے لیے ہماری جدوجہد، اور انشاءاللہ ہماری جدوجہد کامیاب ہوگی، اور بالخصوص متحدہ اپوزیشن اگرچہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اسمبلی کے فلور پر اکٹھے ہیں، اسمبلی کے فلور پر اکٹھے ہیں، اسمبلی کے فلور پر شہباز شریف صاحب کے ساتھ بلاول صاحب کا بھرپور تعاون ہے، اپوزیشن، اور ہم ایک پوائنٹ پر ہم اکٹھے ہیں کہ اس سلیکٹڈ حکومت کو اور اس نالائق وزیر اعظم کو اور اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو گھر جانا چاہیے۔ شرمیلا صاحبہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں بلوچ صاحب کے سب کٹھے ہیں، اپوزیشن جو ہے متحد ہے اسمبلی کے فلور پہ، لیکن پی ڈی ایم میں تو ظاہر ہے متحد نہیں ہے، اور مارچ کی ڈیٹ بھی ایک نہیں ہے، تو مارچ بھی الگ الگ ہیں، اور عدم اعتماد متحدہ کوشش سے ہی آئے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، زرداری صاحب اور مولانا صاحب کی ملاقات بھی ضروری ہے، اب تک ہوئی نہیں ہے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی؟ کیا عدم اعتماد میں سپورٹ کرے گی کہ نہیں؟ دیکھیے ہماری تو یہ بہت پہلے سے پی ڈی ایم میں تجویز تھی کہ جب تک آپ اپنے تمام آئینی آپشنز کو ایگزاسٹ نہیں کرتے لانگ مارچ نہ کریں، اور ہم نے یہی کہا تھا کہ لانگ مارچ شوڈ بی دا ویری لاسٹ آپشن، جب آپ کے سارے اور جو آپشنز ہیں وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں۔ عدم اعتماد تو ہم نے ان کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ پنجاب اسمبلی سے شروع کریں، جہاں پر لانا بہت آسان ہے، لیکن وہاں پر شاید ان کو عدم اعتماد لا کے اپنی حکومت بنانا شاید اس وقت گوارا نہیں تھی، ان کی وجوہات ہوں گی، آئی ڈونٹ نو واٹ دے ور، لیکن اسی طریقے سے نیشنل اسمبلی کے اندر بھی دیکھیں ہمارے لیے کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، ان کے اپنے حکومتی جو نمائندے ہیں وہ ان سے خود نالاں ہیں، وہ ہم سے بھی رابطے میں ہیں، کچھ نون لیگ سے بھی رابطے میں ہیں، تو عدم اعتماد لانا از ناٹ اے ویری بگ ٹاسک، اٹ مے بی اے چیلنج، لیکن اٹس ڈویبل۔ تو اگر ہم سب ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اس آپشن کے اوپر کام کرتے ہیں تو اس میں کامیابی ہوتی ہے۔ بٹ اگین آپ یہ دیکھیے کہ پی ڈی ایم میں بھی یہ ہوا کہ انفارچونیٹلی ان کا ہدف جو ہے نشانہ وہ پیپلز پارٹی بن گئی حکومت کو چھوڑ کے، اور حکومت کو پھر اس سے تقویت ملی انفارچونیٹلی۔ جب تک ہم ساتھ تھے تو ہم تمام جو بائی الیکشنز تھے، ضمنی انتخابات وہ بھی جیت رہے تھے، اور ان کو ایک جھٹکا مل رہا تھا، سینٹ کے الیکشنز بھی ہم جیتے۔ لیکن اب ایشو یہ ہے کہ انہوں نے الگ مارچ کا اعلان کیا ہے، ہم نے الگ مارچ کا اعلان کیا، لیکن مقصد ہمارا ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے شرمیلا صاحب آپ پانی پی لیں، میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں کہ آپ کا پوائنٹ، یو میڈ یور پوائنٹ۔ میں ایک منٹ جویریہ صاحب آپ کو لوں گی کیونکہ عدم اعتماد از ڈویبل، تو یہ کہہ رہے ہیں آپ کے تو اپنے لوگ نہیں رہنا چاہتے، اور ظاہر ہے پرویز کھٹک صاحب کے اوپر ایک ہوا بن گیا ہے، اور نور عالم خان صاحب بھی بہت کھل کر آپ کے اگینسٹ باتیں کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورننس کے حوالے سے بھی، اور یہ مافیاز کے حوالے سے بھی انہوں نے ایک بات کی ہے کہ مافیاز تو خان صاحب کے آس پاس ہیں، جو سلیم صافی کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے نور عالم خان صاحب نے۔ یہ بتا دیجیے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی پارٹی میں کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے؟ جناب پارٹی میں بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی، ایک بات میں واضح کرنا چاہتی ہوں، یہ ایک حقیقی معنوں میں جمہوری پارٹی ہے، یہاں پہ لیڈرز اور ان کے بچوں کے نہ بیگ اٹھائے جاتے ہیں، پیچھے پیچھے پھرا جاتا ہے، نہ ان کی جی حضوری کی جاتی ہے، یہاں پہ کوئی چھوٹا ورکر ہے یا بڑا لیڈر ہے،
جو پارٹی چیئرمین یا پرائم منسٹر جو بھی ہیں جب وہ چیئرمین تھے اور اب وہ پرائم منسٹر ہیں تو ہر کسی کو اپنی رائے کے اظہار کی مکمل آزادی ہے. ظاہر ہے ایوری انڈیویجول از ڈفرینٹ اور ہر کسی کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں. اگر کوئی اپنے حلقے کے مسئلے کے حوالے سے یا ذاتی مسئلے پہ بات کرتا ہے اس کا پورا حق ہے. نہ صرف اس کو سنا جاتا ہے بلکہ اس کا تدارک بھی کیا جاتا ہے کیونکہ ان کو جمہوریت کا مطلب پتہ نہیں. راگ الاپنے میں صرف یہ تیز ہیں. جمہوری پارٹی ہوتی کیا ان کو یہ نہیں پتہ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے بچوں کا بھی کوئی بچہ آ کے بیٹھ جائے گا تو وہ غلامانہ ذہنیت والے جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں ان کی جرت بھی نہیں ہوگی. حق تو بڑی دور کی بات ہے بات کرنا کوئی بھی بات کرنے کی کیونکہ وہ صرف یس سر اور یس باس کرنے کے عادی ہیں. دوسری میرے بھائی نے جو باتیں کی ہیں سفید جھوٹ بولا ہے میں نے مائنڈ نہیں کیا کیونکہ عادت ہو چکی ہے میں اپوزیشن کے سفید جھوٹ سننے کی. لیکن جو انہوں نے باتیں کی ہیں بڑی انٹرسٹنگلی انہوں نے خود بہت سارے الزام اپنے اوپر لے لیے اور جو ان پہ لگائے جاتے رہے انہوں نے قبول بھی کر لیا کیونکہ 3 بار تو پھر یہ ان کی جماعت گورنمنٹ میں رہی تھی. اور آپ جو بات فرما رہی ہیں کہ پارٹی پی ڈی ایم تو ویسے بھی ہم ایگزسٹنس ہی نہیں ہے اس کی کوئی اس کی وقت نہیں ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے. پرائم منسٹر کو یہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود نہیں ہلا سکے. جن آئینی ہتھ کنڈوں کی یہ بات کر رہے ہیں ان کو بارہا ہم نے کہا کہ آپ آئیں اور استعفے دیں. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پارٹی ہر پولیٹیکل ایک گھر میں جب 4-5 بہن بھائی بھی ہوں تو ہر کسی کی رائے مختلف ہوتی ہے بات چیت ہو جاتی ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. میڈیا میں بس اس کی ہائپ ذرا زیادہ کریٹ ہو جاتی ہے. پھر آپ کے پاس سندھ گورنمنٹ ہے پنجاب کو بھی چھوڑ دیں سندھ میں آپ کی میجورٹی ہے آپ سندھ گورنمنٹ آج توڑ دیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. انہوں نے ابھی آپ ان کی بیانات کے تضاد دیکھیں کہ وہ کہہ رہی ہیں میری بہن کہ ان کو صحیح ریزن نہیں پتہ یہ ایلائز ہیں کہ کیوں نہیں پنجاب میں انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کو آپشن دی تھی کہ نو کانفیڈنس لے کے آئیں. بات ان کی ٹھیک ہے میں بالکل ان کی بات سے اگری کرتی ہوں. پھر یہ ان کی جماعت کیوں نہیں لے کے آئی کیونکہ اگر ان کو بھی آسان لگتا ہے ان کو تو یہ 3.5 سال سے بڑا آسان لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ابھی 1 گھنٹے بعد آپ کی گورنمنٹ نہیں ہے. اور آخری بات سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری آپشن کے طور پہ ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ لانگ مارچ کریں گے یا دھرنا جلسہ جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ جو بھی ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں کہ انہوں نے کرنا ہے وہ کیسے کریں گے. جہاں جاتے ہیں وہاں پہلے ویٹ کرتے ہیں بندے اکٹھے ہوں سم ٹائمز تو جاتے نہیں ہیں یا راستے میں ہی رک جاتے ہیں جب پہنچتے ہیں تو بندے نہیں ہوتے. انہوں نے عوام کی طاقت پہ کرنے ہوتے ہیں. آپ نے دھرنے بھی جلسے بھی جلوس بھی لانگ مارچ بھی وہ ان کے پاس نہیں رہی بدقسمتی سے دونوں کے پاس. اور باقی جو بھی ان کے الائز بنے ہوئے ہیں علامتی طور پہ ہماری پارٹی کو الحمدللہ نہ اندر سے کوئی خطرہ ہے نہ کوئی باہر سے خطرہ ہے. اپوزیشن تو ہماری ہم یہ اپوزیشن 11-12 جماعتوں کا ملا ہوا ٹولہ انہوں نے اب تک کیا کر لیا کوئی خطرہ نہیں ہے. اور یہ اب جب کہ بمشکل 1.5 سال بھی نہیں رہ گیا اب انہوں نے وہ بھی فیبرری کی آگے ایک ڈیٹ دی اور پھر اس سے آگے شاید کوئی اور ڈیٹ دے دیں. اب انہوں نے دھرنے کرنے ہیں. آپ استعفے دیں آج دیں یو آر موسٹ ویلکم. آپ کو کتنی بار کہا ہم نے کہا کہ آپ دیں استعفے اور آپ اپنا حق استعمال کریں. اگر آپ کو نہیں یہ حکومت چاہیے اگر آپ کو نہیں یہ ہضم ہو رہا اگر آپ کے پاس تو اتنے سارے آپشنز ہیں ہم تو مطلب آپ کو ہم نے کبھی یہ نہیں بات کی. اور باقی بات رہ گئی عوام دوستی کی اور وہ دیکھیں جب آپ نے ملک کے اور قوم کے مفاد کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے پھر آپ بولڈ ڈیسیژنز لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کی ذاتیات سے بالا تر ہو کے ڈیسیژنز کرتے ہیں. لیکن ان کے ہر جماعت کے یہ جو اپوزیشن میں بیٹھی ہیں اپنا ایک ایجنڈا ہے. تو جب اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں نا اور ملک اور قوم کے ایجنڈے نہیں ہوتے آئین اور قانون کی بالادستی کو نہیں آپ ویٹ کرتے پھر یہی ہوتا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے جویرا صاحب یہاں مجھے وقفہ لینا ہے سوری آپ کی بات کمپلیٹ ہو گئی. جماعتیں اکٹھی ہوگی پاکستان کی 2 میجر جماعتیں بڑی اکٹھی ہو گئیں کہنے کو انہوں نے کون سی اپوزیشن دکھائی ہے ماں سوائے الزام تراشی کے ماں سوائے I agree with you. ٹھیک ہے I agree with you. ٹھیک ہے we'll come back to this ویڈیوز اور آڈیوز کے. ٹھیک ہے اوکے جویرا صاحب یہاں وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد واپس آئیں گے. تو غلط ہے یا تو یہ کہ یہ بیساکھیوں پہ کڑی ہوئی حکومت ہے یا یہ کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہیلپ لیس ہو گئی ہے بیکاز ان کو ٹیلی فون کالز موصول ہوتی ہیں. ان میں سے کیا چیز سچ ہے اور کیا چیز جھوٹ اس پہ بات کریں گے اس وقفے کے بعد.
जी वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, जवेरिया जफर अहीर साहिबा और अली गौहर बलोच साहब। अली गौहर बलोच साहब, वेरी क्विकली मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि वक्त की भी कमी है। मैं चाहती हूँ कि जरा हमारी कोई कंस्ट्रक्टिव किस्म की डिबेट हो जाए। जरा ये बता दीजिएगा कि जो इन्होंने पॉइंट आउट किया इस वक्त कि पंजाब में आप इस्तीफे दे सकते थे, हुकूमत गिरा सकते, नो कॉन्फिडेंस आ सकता था, आपने नहीं किया। सिंध में वो लोग इस्तीफे दे सकते थे, उन्होंने नहीं किया। अब आप ये अदम एतमाद के ऊपर रखना चाहते हैं और बार बार ये बात गर्दाना कि इनको फ़ोन कॉल्स आती हैं और इसीलिए हम जो है अपोजिशन रोल अदा नहीं कर पा रही। अब ये ज़रा ओल्ड नहीं हो गया? नहीं, देखें, सूरत-ए-हाल ये है कि पंजाब में इस्तीफ़े हम तब मतलब है कि पंजाब में जब अगर हम अदम एतमाद की बात करते हैं या इस्तीफ़ों की बात करते हैं, इस्तीफ़ों का वेटेज तभी बन सकता था अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी जो कि इसके पीडीएम में तय हुआ था उसके मुताबिक या मुतालबा किया गया था या डिस्कस हुआ था उस तजवीज़ से, अगर इत्तेफाक कर जाती पीपल्स पार्टी तो फिर तो मतलब है कि ऑब्वियसली फिर तो ये हुकूमत गिरनी थी। जब इतने बड़े लार्ज स्केल पर रिज़ाइंस आ जाने थे तो फिर उसके बाद इस पार्टी का या इस हुकूमत का कायम रहना जो है उसका कोई तुक नहीं बनता था। दूसरी बात यह है कि अदम एतमाद के लिए हमारी अक्सरियत है पंजाब में, और जिस तरह से पंजाब में हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया वो भी आपको पता है। लेकिन इसके बावजूद पंजाब की भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी विद इन हाउस, विद इन असम्बली हम हैं। तो उसके लिए अगर पीपल्स पार्टी के साथ कुछ लोग हैं, हमारे पीपल्स पार्टी के मिला के भी बंदे पूरे नहीं होते। हमारा सिर्फ ये मुतालबा था कि पीपल्स पार्टी वो पत्ते शो करे हमें, हमारी लीडरशिप का ये मतलब है कि अंदर बैठ के पहले भी आपने तकिया किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अब भी अदम एतमाद के लिए आपका तकिया इन्हीं पर है। तो पीपल्स पार्टी क्या करना चाहती है शर्मिला साहिबा? देखिए, अब तो हमारे रास्ते जुदा हैं। अब ये अपनी तहरीक चलाएं, हम अपनी तहरीक चला रहे। जहां तक इस्तीफों की बात है, चले हमने इस्तीफे नहीं दिए तो ये इस्तीफे क्यों नहीं दे रहे? ये अभी तक असेंबलियों में क्यों बैठे हैं? ये दे दे पंजाब असेंबली से इस्तीफे, ये दे दे नेशनल असेंबली से इस्तीफे। हमें तो ये कहा गया था कि हम पीडीएम में लॉन्ग मार्च उस वक्त तक नहीं होगी जब तक इस्तीफे नहीं आएंगे, लेकिन अभी इस्तीफे नहीं दे रहे, लेकिन लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। वो एक बहाना बनाया गया था पीपल्स पार्टी से रास्ते अलग करने का, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनके मुज़ाकरात हुए हुकूमत के साथ, क्योंकि उसके बाद हुकूमत को बड़ी तक़वियत मिली। इसलिए पीपल्स पार्टी ने अपने रास्ते जुदा किए और पीपल्स पार्टी ने अपनी लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। लेकिन जो इस मुल्क के हालात हैं, जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, जो बदअमनी है, जो बदहाल हाल है यहाँ लोगों का, उसके लिए मैं समझती हूँ कि अपोजिशन को हर हाल में इस एक एजेंडे पे काम करना चाहिए कि इस हुकूमत को आईनी तौर से घर भिजवाएं। क्योंकि देखिए, ये जो हालात अब आ रही हैं मिनी बजट के बाद, जो एक अगेन एक महंगाई का सुनामी आएगा लोगों के ऊपर, वो अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। किसान काश्त नहीं कर पा रहा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बैठ गई है, इंपोर्ट्स आपके बढ़ते चले जा रहे हैं, आपकी हर इंडस्ट्री के अंदर नुकसान है। लेकिन आप इनसे अगर कोई सवाल पूछें तो इनका एक ही रेटोरिक होता है, एक ही बयानिया है, वो पिछले वाले चोर थे, पिछले वाले कर गए, पिछले वाले चोर थे। ये अपने 3.5 साल का हिसाब देने को तैयार ही नहीं है, बिकॉज दे हैव नथिंग टू शो। ठीक है, इन्होंने जो भी वादे किए थे, ठीक है, जो भी इरादे किए थे, आई वांट टू गो टू जवेरिया साहिबा, लेकिन आपसे जल्दी से क्विकली मैं पूछूंगी कि आपकी वो कह रही हैं कि आपके रास्ते जुदा इसीलिए हुए क्योंकि आपकी कोई मुफाहमत हो गई थी, कोई मुज़ाकरात हो गए थे हुकूमत के साथ, क्या उनके बाद हुकूमत को आपने मजीद तक़वियत दी है? ये इल्ज़ाम है सर आपके ऊपर, जरा इसका जवाब देते हैं जल्दी से। जी हमारे राब्ते हो गए थे, चूंकि बाप पार्टी के सेनेट से वोट हमने ही लिए थे ना गिलानी साहब को चेयरमैन अपोजिशन लीडर बनाने के लिए। जिनके राब्ते होते हैं वो कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं और उसके असरात भी नजर आ जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता शर्मिला जल्दी से क्विकली रिस्पॉन्ड, इंतहाई मोहतरम है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू का मैं एहतराम करते हैं, लेकिन ऐसी बातें करने का फायदा कोई नहीं है। हम जमहूरियत पर यकीन के रखते हैं। अगर ये बात बाप पार्टी की बात आ गई शर्मिला, इतनी बड़ी बात थी और इतनी बड़ी शिकायत थी तो आप ले लेते, हम आपको सेनेट हाथ में रख के दे देते। ये कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहां राब्ते होते फिर वो नजर आ जाते हैं। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब को हमसे वादा किया था कि सेनेट का शर्मिला साहिबा हमारे लोग तो जेलों में बैठे। अच्छा शर्मिला साहिबा एक मिनट रुक जाइए, कौन भी देख रही है जो मेरे जी जवेरिया
میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بھائی علی گوہر بلوچ صاحب، میری بہن شمیلہ صاحبہ کی گفتگو جو آپ نے ملاحظہ پوری عوام نے فرمائی ہے، اس پہ تو میری اب کچھ کہنا بھی نہیں بنتا کیونکہ وہ تو اپنی ترجمانی خود کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ جو بار بار فائنانس بل پہ عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کے بارے میں ہمارا خیال ایک ہی ہے، یہ بھی اب ایک آپ اس چیز کی فکر نہ کریں. میں نے علی بھائی میں نے آپ کو ٹوکا نہیں ہے، آپ پلیز آپ مجھے بات کریں دیں، میں نے کسی کو بھی نہیں ٹوکا. تو بات یہ ہے کہ یہ اسٹیٹ بینک کا جو اسٹیٹ بینک والا جو بل ہے وہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پاس ہو چکا تھا، پھر بھی انہوں نے شور مچایا. اسٹیٹ بینک تو آپ نے گروی رکھوا دیا، سب کچھ بیچ دیا، اس میں 4 بار امینڈمنٹ ہوئی، اسٹیٹ بینک کو 4 آپ بار نے آئی امینڈمنٹ ایم ایف ہوئی. کو بیچ دیا، آپ نے کشمیر بیچ دیا، آپ نے اسٹیٹ بینک بیچ دیا، آپ نے پاکستان کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں ڈال دی. یہ مطلب ہے کہ وہ سلامتی کی طرف بھی آتی ہوں، سلامتی کی بات آئی ایم ایف کے پاس سب کچھ گروی نہیں نہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. میں نے آپ کو ٹوکا نہیں ہے، جب آپ کے پاس آرگیومنٹ نہیں ہے تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ مجھے ڈراپ میں ٹوک دیں گے اور میں آپ کی بات سنتی رہوں. پلیز بلوچ صاحب آپ کو موقع You دوں گی. have to listen to my opinion first. ٹھیک ہے جویری صاحب اپنی بات سنیے. ٹھیک ہے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں، آپ اس اسٹیٹ بینک کو چھوڑے، چلے اسٹیٹ بینک کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ نہیں پکڑا ہوا تھا نا اسٹیٹ بینک کو، تو 4 امینڈمنٹس ہوئی ہیں. 2012 میں پھر پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایک ہوئی ہے، اور پھر 2015 میں آپ کے دور حکومت میں بھی ہوئی ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کب ہوئی ہیں. دوسری جو سلامتی و خطرے کی آپ بات کریں جن کے پرائم منسٹر، وزیر دفاع اور وزیر داخلہ کے پاس لیبر کے احکام میں، گارڈ کے احکام میں، اور ابھی تک وہ باہر دوائی لینے کے واپس ہیں. آپ سے سلامتی کو خطرہ نہیں ہو سکتا. اور کون سا آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں؟ ایکٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے ٹھیک ہے. I'm out of time, almost out of time. Okay, جویری بتا رہے تھے ڈوئل نیشنل نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے جویری، اوکے. آپ جی میری جی جویری، are you finished? Are you done? میں ایک منٹ علی صاحب کا لاسٹ کمنٹ لینا آپ چاہتا لوگ ہوں. کس منہ سے باتیں کرتے ہیں؟ علی صاحب منہ کے اوپر نہیں جائیں گے، پرسنل اٹیک نہیں کریں گے. آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں. اچھا جویری، مہنگائی کا عوام کے اوپر ڈائریکٹ بوجھ پڑا ہی نہیں. آپ لوگوں کی طرح یس باس کر کے گوڈے گٹے پکڑ کے آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں لیا، ان کی اپنی شرائط بھی منوائی نہیں. کھڑے ہو کے اگر آپ اس وقت سن رہے ہوتے، اگر آپ سن رہے ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کہ وزیر خزانہ کتنی ڈیٹیل میں آپ کو بتا چکے ہیں. اگر مجھے ابھی ٹائم دے تو میں آپ کو دوبارہ مہنگائی نے پاکستان کا جینا دو بار کر دیا ہے. کیا ہو گیا؟ ایک منٹ علی صاحب، آپ نے بچوں کے دودھ کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیے. آپ نے ایگریکلچر سیکٹر کی تباہی کر دی ہے. آپ نے چینی اور آٹا چوری کیا ہے. یہ چور کا الزام اب کھیلیں گے. سوری، I am out of time. You guys have to stop. Okay, thank you. اب میں ان لوگوں کی آڈیو بند کر رہی ہوں کیونکہ ہم کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ کوئی اپنی بات پر رہنے کو قائم نہیں، بات سننے پر بھی قائم نہیں ہے. اور دیکھیے تینوں ہی جمہوری جماعتیں ہیں، اور تینوں میں جمہوریت کتنی زیادہ ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اور ہم عدم اعتماد لانے کی بات کر رہے ہیں، ہم حکومت کو گھر بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، وہی حکومتیں بات کر رہی ہیں جو وقت سے پہلے خود گھر جا چکی ہیں. کیا یہ شیوا دیتا ہے ان کو، اور کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی دیکھ لیں گے. آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز HD، اور ہم آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے. تھینک یو فار واچنگ.